बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। हमारी बहस मुक़द्दिमे मूसिला में थी और मुक़द्दिमे मूसिला में हम यूँ पहुँचे कि कुछ जो अज़दाद हैं उनमें से एक ज़िद का तर्क दूसरे ज़िद के अंजाम के लिए मुक़द्दिमा करार पाता है। तो ये जो दूसरे के अंजाम के लिए, दूसरे वाजिब के अंजाम के लिए मुक़द्दिमा करार पाया है, आया ये मुक़द्दिमा जो कि मुक़द्दिमा मूसिला है, यानी तर्क नमाज, जो नमाज वाजिब है उसका तर्क मुक़द्दिमा है फ़ेल इज़ाला के लिए। तो अब ये तर्क नमाज आया वाजिब होगी या वाजिब नहीं होगी, असल मसला यहाँ पर है। यहाँ हमने कहा एक कौल ये है कि वो इज़ाला वाजिब, वो तर्क नमाज वाजिब है जिसके बाद फ़ेल इज़ाला मुतहक्किक हो। अगर आपने उसके बाद इज़ाला नहीं करना है तो आपके लिए नमाज तर्क करना वाजिब नहीं होगा। नमाज तर्क करना उस पर वाजिब है जो जाकर इज़ाला करे, और अगर नमाज के बाद वो इज़ाला न कर सके या न करे तो उस पर ये मुक़द्दिमा वाजिब नहीं है। ठीक। और आसान करने के लिए हम इसको वज़ू में लेके आते थे कि वज़ू करना वाजिब है किसके ऊपर वाजिब है, जो कि नमाज पढ़े। अगर नमाज ना पढ़े, जिस मर्जी वजह से नमाज ना पढ़े, ठीक, तो वो वज़ू उस पर न फ़कत वाजिब नहीं है बल्कि वो वज़ू उसका सही नहीं, उसने ये वज़ू सही नहीं किया, ये पानी उसने ज़ाया किया है। ठीक। पानी ज़ाया करने के हवाले से हमारे यहाँ बहुत वो है, क्योंकि दरियाओं नहरों के किनारे से आए जहाँ पर पानी की कोई वो मसला नहीं है। ठीक। अगर से अमीरुल मोमिनीन का फरमान यहाँ पर भी सरी है कि आप दरिया के किनारे से भी एक चुल्लू पानी अगर लेते हैं उसे भी ज़ाया ना करें। ठीक। दरिया के किनारे, तो यहाँ तो दरिया, हम दरिया के किनारे नहीं बैठे, हम ज़ेर ज़मीन पानी को निकाल के इस्तेमाल करते हैं। और अगर वो पानी का इस्तेमाल सही ना हो तो फिर वज़ू भी सही नहीं है। जिस वज़ू को सही करने के लिए एहतियातन आप इतना 10 लीटर पानी बहा रहे हैं, जो कि आधे लीटर तो क्या उससे भी बहुत कम, एक चुल्लू पानी से वज़ू हो जाता है, बहुत कम 2-3 चुल्लू से हो जाता है। उसकी जगह आप अगर 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर, 5 लीटर, 1 लीटर, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, तो ये जो आप एहतियात कर रहे हैं ये एहतियात नहीं है, ये खिलाफ एहतियात है, फिर वज़ू ही नहीं हुआ। ठीक। खैर, हमें अभी पानी का के बहस नहीं, वालेकुम सलाम, हमें अभी यह है कि हमने ये जो वज़ू किया है उसके बाद अगर नमाज नहीं पढ़ी तो ये वज़ू सही ही नहीं है, ये वज़ू जायज़ ही नहीं है। अगर पानी आपने इस शर्त पे आपको मिला हो कि अभी पानी कम है, आप वज़ू कर सकते हैं इस पानी से, आप इससे खामखा ज़ाया नहीं कर सकते, फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप उस वज़ू के साथ किताब को मस भी नहीं कर सकते, क्योंकि वज़ू मुक़द्दिमा था नमाज के लिए। आपने नमाज के लिए इस वज़ू को अंजाम दिया। अब जब आपने वज़ू को वो क्या कहते हैं, वज़ू के बाद नमाज नहीं पढ़ी है, तो आप उससे ये नहीं कह सकते कि चलो नमाज मैं नहीं पढ़ूँ तो ना पढ़ूँ, मेरे पास वज़ू तो है, मैं कुरान तो मस कर सकता हूँ। नहीं, आप कुरान को भी मस नहीं कर सकते। अच्छा, इसके पीछे अब इसकी दलील और वो पढ़ेंगे बात समझने के लिए कि साहिब फसूल क्या कह रहे हैं, साहब आलिम क्या कह रहे हैं कि आप के लिए अगर बाद में नमाज आती है तो वज़ू वाजिब है, अगर नमाज मुतरत्तिब न हो तो ये मुकद्दमा भी वाजिब नहीं है। ठीक। उनके दिल में क्या है इसे समझने के लिए और उनका जहन में क्या चल रहा है, इस इन मतालिब को जब आप हल करना चाहते हैं तो जो काइल हैं उनका जहन पढ़ना ज़रूरी है। अगर उनका जहन पढ़ लिया कि वो जहन कैसे चल रहा था तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं।
آپ کا کسی سے اختلاف ہوتا ہے، اختلاف ہونے کی صورت میں آپ کو انسان انتہائی برا لگتا ہے، شمر سے بھی بدتر لگ رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس کا ذہن کیسے چل رہا ہے، اس لیے کہ دوسرے کو آپ شمر سے بھی بدتر لگ رہے ہیں، کیونکہ دونوں کو ایک دوسرے کا ذہن کیسے چل رہا ہے وہ نہیں پتہ چلتا۔ اس کے ذہن میں ایک شبہ آیا ہے، لیکن ایک غلط فہمی پیدا ہوئی ہے، اس غلط فہمی کے ساتھ وہ جیسے سوچ رہا ہے اور آپ کے جوابات کو یا آپ کی چیزوں کو جیسے لے رہا ہے، اس کے اگر آپ کو وہ سمجھ میں آ جائے تو آپ کو اتنا برا نہیں لگے گا۔ بھئی یہ غلط فہمی کسی کو بھی ہو سکتی ہے، اس غلط فہمی کی بنیاد پر یہ نتیجہ کوئی بھی اخذ کر سکتا ہے۔ ذہن کو اگر ہم پڑھیں صاحب معلم کے، تو آپ کو اس کو عام مثال میں اگر لے کے آئیں، یعنی ایک شخص ہے، اسے تیرنا نہیں آتا، اس کی ناموس غرق ہو رہی ہے پانی میں، ایک جوان آتا ہے، وہ کہتا ہے میں بچاؤں، وہ کہتا ہے بچانا فقط اجازت کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا احسان بھی لوں گا، یہ تو واجب ہے، بچاؤ۔ وہ جائے، ہاتھ واتھ لگائے، اب یہ راضی ہے نہیں ہے اس کے ہاتھ لگانے پہ، جی ابھی ہم کسی اور کو مثال میں رکھا ہوا ہے نا، تو آپ کیوں اتنے سوچ میں پڑ گئے؟ ٹھیک ہے نا، زید بکر عمرو کی بیوی ڈوب رہی ہے، اس کو خود بچانا نہیں آتا، سوئمنگ نہیں آتی، کہ دوسرا جوان آیا، اس نے کہا میں بچاؤں، کیا کہے گا وہ؟ بچاؤ، ہاتھ لگانا پڑے گا، لگاؤ، ٹھیک ہے نا، لگاؤ، ہاتھ لگاؤ۔ وہ جائے، ہاتھ واتھ لگانے کے بعد باہر آ جائے، بچا ہی نہیں، یہ کیا کہے گا؟ اس کو مارے گا، بھائی تم نے کیوں ہاتھ لگایا؟ تم نے خود تو اجازت دی تھی، مجھ پہ تو واجب تھا، یہ ہاتھ لگانا نہ فقط حرام نہیں تھا بلکہ ہاتھ لگانا واجب تھا۔ ہاتھ لگانا اس صورت میں واجب تھا، تم اس کو نکالو، ٹھیک ہے نا، لیکن مزے لینے کے بعد چھوڑ کے اگر واپس آ گئے تو ہاتھ لگانا جائز تھا؟ ہاتھ لگانا جائز نہیں تھا، ہاتھ لگانا واجب تھا، ہاتھ لگانا واجب نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نماز چھوڑنا، ترک نماز واجب ہے، لیکن کب؟ ازالہ کرو تو نا، نماز بھی چھوڑو، ازالہ بھی نہ کرو، تو یہ وہ نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ خوب بس اسی مثال میں ان کا ذہن کیسے چل رہا ہے صاحب عالم کا، کہ بھئی یہ جا رہا ہے بچانے کے لیے، کسی کی ناموس کو ہاتھ لگا رہا ہے، اگر تو بچا کے لائے تو پھر تو اس کا ہاتھ لگانا جائز یا واجب، اگر بچا کے نہ لائے تو پھر اس پہ اس کو ہاتھ لگانا، اس کو بچانے کے لیے جانا، فلان اقدام کرنا، یہ سب اس کے اوپر واجب نہیں تھا، وہ حرام کا حرام تھا۔ ٹھیک، شیخ انصاری کیا فرماتے ہیں؟ شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ غریب گیا بچانے کے لیے، بچانا چاہتا تھا، مزے لینے کے لیے نہیں گیا تھا، پانی میں کسی نے کیا مزے لینے، ڈوبنے میں، اور خود اس کو اس کا اپنے ڈوبنے کا بھی تو مسئلہ ہے۔ آپ کسی بھی ڈوبنے والے کو جب بچانے جائیں تو وہ پہلا کام کیا کرتا ہے؟ وہ پہلا کام یہ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تو میں بھی لے ڈوبیں گے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے آپ کو ہاتھ پاؤں پکڑ لیتا ہے کہ آپ ہی نہ سوئمنگ نہ کر سکیں، آپ ہی غرق ہونا شروع ہو جائے، آپ اس کو لاکھ کہیں یار میرے ہاتھ پاؤں تو چھوڑ کے رکھو نا، تو میں تمہیں بچاؤں گا۔ یہ گیا ارادے سے بچانے کے، اسے کوئی وہ مزے نہیں لینے کسی کے خاتون کو ہاتھ لگانے فلان، لیکن وہ خاتون ایسی ہے کہ وہ اس کو بھی غرق کر رہی ہے، اس کو بھی ایسے پکڑ لیتی ہے، وہ چھڑا اڑا کے خود ہی باہر آ جائے کہ چلو یار دو تو جائے، میں تو باہر آؤں نا۔ اب یہ باہر آیا، اس نے جو ہاتھ لگایا وہ سب حرام ہے، حرام نہیں ہے۔ کیوں حرام نہیں ہے؟ اس کا بچانے کا ارادہ تھا، ارادہ ہونا چاہیے، جاتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ ارادہ کس کا کیسے ہے۔ اگر ارادہ ہے ذی المقدمے کو انجام دینے کا، نماز چھوڑی ہے ازالے کے ارادے سے، نماز چھوڑنا واجب ہے، نماز چھوڑ کے وہ ازالہ کرنے گیا، وہ ازالہ ہو گیا، کسی اور نے کر دیا، فلان کر دیا، اس نے اب یہ نماز چھوڑی ہے، یہ اس نے مقدمہ واجب کے طور پہ واجب نماز چھوڑی ہے، یعنی واجب تھا اس پہ نماز چھوڑنا، ہاں واجب تھا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ارادہ
کیا تھا؟ ترک ازالہ تھا، نہیں فعل ازالہ تھا، ترک ارادہ ہوتا پھر تو مشکل ہو جائے گا. ٹھیک. اب اس کے جواب میں اس کے اگلے مرحلے میں آخوند کیا فرماتے ہیں؟ آخوند کہتے ہیں کہ بھئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. مقدمہ اگر اس واجب کے لیے اس کا ترک کرنا وہ ہے، مقدمہ ہے، اس کو بچانے کے لیے آپ کا پانی میں جا کے اس کو ہاتھ لگانا اور پکڑنا مقدمہ ہے، تو یہ مقدمہ واجب ہے، چاہے اس کا ارادہ ہو چاہے اس کا ارادہ نہ ہو. ٹھیک ہے نا. چاہے وہ مترتب ہو واجب اس پہ چاہے مترتب نہ ہو. اس کو ہم کہاں سے دیکھیں گے؟ جیسے خود واجب انقاذ واجب ہے اور مطلقہ واجب ہے نا. آپ ایک ڈوبتے کو بچانا آپ پر کیا ہے؟ واجب ہے. اب اس ڈوبتے کو بچانے کے لیے آپ کہیں جناب اگر بچا سکے تو واجب ہے، اگر بچانے کی نیت ہو تو واجب ہے. ایسا ہے نہیں بھائی، مطلقاً واجب ہے. ٹھیک ہے نا. تو مزے لینے کے لیے ہی بچا لو، بچا تو لو نا. وہ ایک الگ فعل ہوگا کہ تم نے جس نیت سے ہاتھ لگایا فلان کیا اور وہ حرام ہوگا نہیں ہوگا، وہ الگ چیز ہے. بچانا واجب ہے نہیں، مطلقاً بچانا مطلقاً واجب ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے جو مقدمات ہیں وہ بھی مطلقاً واجب ہوں گے. اس میں یہ کہاں سے شرط لے آئے؟ ترتب کی شرط کہاں سے لے آئے؟ نیت کی شرط کہاں سے لے آئے؟ فلان کہاں سے لے آئے؟ جیسا ذیل مقدمہ ویسا ہی مقدمہ ہوگا. ذیل مقدمہ اگر مطلق ہے تو مقدمہ بھی مطلق ہوگا. یہ کیوں فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ اس بات کو ہم پہلے حل کر چکے ہیں، بیان کر چکے ہیں کہ آغایون یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مقدمہ ہے یہ اس کا وجوب ترشح ہوا ہے ذیل مقدمہ سے، متولد از ذیل مقدمہ ہے، ذیل مقدمہ سے پیدا ہوا ہے. اس سے جو مترشح ہوا ہے تو ان میں سنخیت ضروری ہے. وہ مطلق تو یہ بھی مطلق. اس میں ایسا ترتب اور ارادہ اور فلان کی قید نہیں ہے، تو اس میں بھی ترتب اور ارادے کی قید نہیں ہوگی. اگر ہم اصل بحث اور اس کا سیر اور یہ چیزیں ہمارے لیے حل ہوگی. اب مشکل ایک اور یہ ہے کہ شیخ انصاری ایک طرف سے فرماتے ہیں کہ مقدمہ موصلہ صحیح نہیں ہے، دوسری طرف سے فرماتے ہیں کہ مقدمہ موصلہ کے لیے ارادہ شرط ہے. مقدمہ موصلہ کے وجوب کے لیے ارادہ شرط ہے، وہ مقید بے ارادہ ہے. اور ایک طرف سے فرماتا ہے یہ مقدمہ موصلہ قسم کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اس کو کیسے توجیہ کیا جائے اور کیسے اس کو حل کیا جائے؟ ٹھیک. احتمال ہے کہ شیخ یہاں جو کہہ رہے ہیں کہ ارادہ شرط ہے وہ اس طہارات ثلاث کے لیے کہہ رہے ہیں. مقدمہ ویسی جب مقدمہ ہوتا ہے تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہوتا. ثواب عقاب سارا ذیل مقدمہ کا ہوتا ہے، خود مقدمہ کا کوئی ثواب نہیں ہوتا. طہارات ثلاث میں ہے کہ یہ مقدمہ ہے، وضو مقدمہ ہے نماز کے لیے، مقدمے کا کوئی ثواب نہیں ہوتا لیکن وضو کا ثواب ہے. غسل مقدمہ ہے، غسل کا کوئی ثواب نہیں ہوتا لیکن غسل کا ثواب ہے. یہ ہمیں معلوم ہے، یہ عبادی ہیں. اگر وہ مقدمہ ہے تو مقدمہ کیا ہے؟ توسلی ہوتا ہے، اس کو صرف اس پہنچنے کے لیے ہوتا ہے نا، اس تک خود اس میں تو کوئی قصد قربت یا کوئی عبادت و فلان نہیں ہوتا. ٹھیک. یہاں احتمال یہ ہے کہ شیخ ان طہارات ثلاث میں فرمانے کہ وضو اگر وہ نماز کے ارادے سے کرتا ہے، ذیل مقدمے کے ارادے سے کرتا ہے، تو وہ ثواب جو ذیل مقدمے کا ہے وہ یہاں تک آ جائے گا، کیونکہ یہ نماز انجام دینے کے ہی طرح ہے نا. وضو آپ کر رہے ہیں نماز کی ارادے سے، تو کہنا آپ نے نماز شروع کر دی ہے، آپ نے وہ عبادت شروع کر دیا نا. آپ نماز کے ارادے سے اپنے کمرے سے نکلتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، وہ کیوں عبادت ہے؟ مسجد جانا تو کوئی عبادت نہیں ہے، یعنی ویسی آپ کے 100 قدم 200 قدم اٹھانا تو عبادت نہیں ہے. ٹھیک. اس سے کیا ہو جائے گا؟ اس سے آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی. اب صحت اچھا ہونا کوئی عبادی عمل نہیں ہے، توسلی ہے، جیسے مرضی صحت اچھا ہو. ٹھیک ہے. آپ کسی کتے کے ساتھ بھاگیں تو بھی آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی، آپ کسی مومن کے ساتھ بھاگیں تو بھی آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی.
یہ نماز، یہ وضو، یہ قدم جو آپ نماز کی طرف جا رہے ہیں، یہ کب عبادت ہوگا؟ جب یہ وہ ذی المقدمہ شمار ہوگا کہ آپ کا چل پڑے کہ اس نے یہ نماز کے کتنا اچھا مومن ہے، نماز کے لیے جا رہا ہے نا۔ یہ جو وضو کر رہا ہے، یہ وضو کیوں کر رہا ہے؟ اتنی سردی میں ٹھنڈے پانی سے نماز کے لیے، نماز پڑھ رہا ہے۔ اس نمازی کو دیکھو، اور وضو سے جس کا ارادہ نماز ہوگا اس کو اس وضو پہ ثواب ملے گا۔ کیوں ہم اس کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ شیخ دوسری طرف سے مقدمات موصلہ کے قائل نہیں ہے۔ اگر آپ مقدمات موصلہ کے قائل نہیں ہیں، دوسری طرف سے آپ کی بات سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مقدمات موصلہ میں ارادہ شرط ہے، جمع یہ ہے کہ یہ طہارت ثلاث میں ہے، یہاں پر ارادہ شرط ہے، یعنی اگر آپ ارادہ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اگر ارادہ نہیں کریں گے تو وہ ثواب نہیں ملے گا، لیکن وضو تو ہو جائے گا۔ ٹھیک، ہاں۔ آخوند کیا فرماتے ہیں؟ آخوند یہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہم نے پہلے کہا ہے، کسی المقدمہ اگر مطلق ہے تو مقدمہ بھی کیا ہوگا؟ مطلق ہوگا۔ یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو ترتب شرط ہو یا ارادہ شرط ہو۔ ٹھیک، خیر، اب ہم شیخ سے پوچھتے ہیں آپ نے جو ارادہ شرط کیا ہے یہ اس پہ آپ کی دلیل کیا ہے؟ پہلے تو ہم نے ذہن سمجھا ہے نا، ہم نے ان کی دلیل پیش نہیں کی ہے۔ پہلے میں نے آپ کو بات کی ہے، وہ ہم نے شیخ کی دلیل پیش نہیں کی ہے کہ وہ ناموس کو بچانے کے لیے فلان اور کیا جو باتیں ساری کی ہیں، وہ دلیل نہیں ہے، وہ ان کا ذہن ہم نے پڑھا ہے کہ ایسا ان کے ذہن ایسا کچھ چل رہا ہے۔ ٹھیک، دلیل ان کی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دو اگر آپ کے پاس وہ آ جائے، علت آئے، تو تعلیل جو ہے اس کی، مثلا آپ کہتے ہیں کہ آپ وضو کرو تاکہ آپ نماز پڑھ سکیں۔ وضو کا کیوں وضو کرنا ہے آپ نے؟ نماز کے لیے۔ یہ حیثیت کیا ہے؟ حیثیت تعلیلی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک حیثیت تقییدی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر زید آئے تو اس کا اکرام کرو، یہ حیثیت تعلیلی ہے۔ حیثیت تقییدی کیا ہے؟ آنے والے زید جائی، یہ تقیید کیا نا آپ نے، موضوع کو آپ نے تقیید کر دیا۔ موضوع کو تقیید کر کے کہا کہ میرا حکم سارے موضوع پہ نہیں جا رہا، مطلق موضوع پہ نہیں جا رہا، اس موضوع مقید پہ جا رہا ہے۔ یہ بات یہاں تک سمجھ میں آ گیا نا؟ ایک حیثیت تعلیلی ہے، ایک حیثیت تقییدی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا حرام ہے۔ جھوٹ بولنا کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ یہ ظلم ہے۔ یہ حیثیت کیا ہے؟ تقییدی ہے، تعلیلی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تعلیل کر رہے ہیں نا، جھوٹ بولنا حرام ہے، ٹھیک۔ حرام کا حکم کس پر گیا؟ موضوع جھوٹ پر گیا۔ کون سے جھوٹ پہ؟ مطلق جھوٹ پر، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس کی علت کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ ظلم ہے، ٹھیک۔ یہ جو حیثیت تعلیلی ہے، اس کی بازگشت کس پر ہے؟ حیثیت تقییدی پر ہے۔ یعنی اگر کہیں کوئی تعلیل آتی ہے، اس تعلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موضوع مطلق جھوٹ نہیں ہے، موضوع مقید بے ظلم ہے۔ وہ جھوٹ جو ظلم ہے حرام ہے، ہر جھوٹ حرام نہیں ہے نا۔ پہلے تو کہا تھا نا کہ ہر جھوٹ حرام ہے نا۔ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ وہ ظلم ہے۔ جھوٹ حرام ہے، آپ نے کہا یہاں پر ہر جھوٹ حرام ہے، یہاں کوئی قید نہیں ہے۔ ہم کہتے نہیں ہر جھوٹ حرام نہیں ہے، وہ جھوٹ حرام ہے جو کہ ظلم ہو۔ کہاں سے لائے اس کو؟ اس کو ہم تعلیل سے لائے۔ تعلیل کیا کہتے ہیں؟
ہر جھوٹ حرام ہے اس لیے کہ جھوٹ ظلم ہے. ٹھیک. یہ جو تعلیل ہے یہ موضوع کے اندر آ کے گھس جاتا ہے. حیثیت تقییدی کا مطلب یہ ہو گیا نا, قید موضوع بن گیا. قید موضوع بنا تو حکم صرف اس موضوع پر اس قید کے ساتھ آئے گا, مطلق موضوع پر نہیں آئے گا. مقدمہ واجب میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نماز ترک کرنا واجب ہے. کیوں ترک کرنا واجب ہے؟ ازالہ کے لیے. ٹھیک ہے نا. بس نماز ترک کرو تاکہ ازالہ کر سکو. ترک نماز واجب ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہاں پر عبارت میں کیا ہے؟ ترک نماز واجب ہے, مطلق ہے, کوئی قید اس میں نہ ترتب کی ہے نہ ارادے کی ہے. ٹھیک. ہم کہیں گے نماز ترک کرنا کیوں واجب تھا؟ اس لیے کہ ازالہ کر سکے, متمکن از ازالہ ہو جائے. ٹھیک. خوب. بس وہ جو تعلیل آئی ہے وہ تعلیل اٹھ کر موضوع میں چلی جائے گی. اس میں وہ حیثیت تقییدیہ پیدا کر لے گا. اس تقیید کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ وہ ترک نماز جس کے بعد ازالہ ہو وہ کیا ہے؟ واجب ہے. یہ معلوم کی بات ہو گئی. یہ کہتے ہیں بھائی اب یہ جو نماز ترک کر رہا ہے اس وقت تو ازالہ نہیں کر سکتا نا. اس وقت کیا کر سکتا ہے؟ ارادہ کر سکتا ہے. بس وہ ترک نماز جس کے بعد کیا ہو؟ ارادے ازالہ ہو وہ کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. ٹھیک. اور یہاں پر ہم نے اس کو کیا کہتے ہیں حیثیت تعلیلی اور حیثیت تقییدی سے آپ کو سمجھایا. اس کو دوسرا اگر یہ سب فلسفہ کی اصطلاحات ہیں یہاں اصول میں آ گئی. ٹھیک ہے نا. ایک یہ ہے کہ ایک علت غائی ہے. وہ علت غائی جو ہے وہ علت فاعلی بھی ہوتا ہے. ٹھیک. یہ کرسی نجار کیوں بناتا ہے؟ علت غائی اس کا کیا ہے؟ بیٹھنا. ٹھیک. خوب. وہ جو علت غائی ہے وہ علت فاعلی بھی بنتا ہے. علت فاعلی کیا بنتا ہے؟ یہ نجار یہ کرسی کیوں بنا رہا ہے؟ اس ارادے سے بنا رہا ہے کہ اس پر بیٹھا جائے. ٹھیک. یعنی علت غائلی تھا نا, کرسی کیوں بنتی ہے؟ بیٹھنے کے لیے بنتی ہے. یہ ہمیں علت غائی پتہ ہے. وہ علت غائی کہاں بھی آ جائے گا؟ خود بخود علت فاعلی میں آ جائے گا. یہ نجار یہ کرسی کیوں بنا رہا ہے؟ اس ارادے سے بنا رہا ہے کہ اس پہ کوئی بیٹھے گا. ٹھیک. بس کرسی بنانے کا حکم ہر کرسی پہ نہیں گیا. کس کرسی پہ آیا؟ جس میں بیٹھنے کا ارادہ ہو. ٹھیک. اچھا یہ علت فاعلی آپ نے کہاں سے نکالا کہ نجار وہ کرسی بنانا چاہتا ہے جس پر بیٹھا جائے؟ اس کا یہ ارادہ آپ نے کہاں سے نکالا؟ ہم نے علت غائی سے نکالا. اس علت غائی سے ہمیں اس کا علت فاعلی سمجھ میں آیا. علت فاعلی اس کا کیا ہے؟ ارادہ. ٹھیک ہے نا. اس کا ارادہ ایسی کرسی بنانے کا ہے جس پہ بیٹھا جا سکے. ٹھیک. بس اگر ذیل مقدمہ کو انجام دینے کا ارادہ ہو, اس لیے کہ اس کی علت غائی کیا ہے؟ وضو کرنے کی علت غائی کیا ہے؟ نماز. ٹھیک ہے نا. وہ جو علت غائی ہے وہ یہاں پہ علت فاعلی بن جائے گا. اس کا اس وضو سے کیا ارادہ ہے؟ اس وضو سے اس کا ارادہ نماز پڑھنے کا ہے. تو کون سا وضو واجب ہوگا؟ وہ وضو واجب ہوگا جس کے بعد نماز پڑھنے کا ارادہ ہو. یعنی ارادہ فاعلی میں وہ ارادہ غائی اگر شامل ہو گیا ہے تو پھر وہ واجب ہوگا.
ٹھیک. ہاں اس کو اگر وہ مزید آپ ان کو سمجھنا چاہیں، اور یہ تعبیرات بدلنے سے کچھ بھی نہیں ہو رہی، بات وہی رہ رہی ہے. آپ علت فلان کریں، علت غائی کریں، حیثیت تعلیلی کریں، تقییدی کریں، صرف اصطلاحات تبدیل ہو رہی ہیں، بات تو وہی ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جی جہاں حکم جو ہے وہ کسی شے پہ نہیں جاتا. مثلا مولا نے آپ سے کہا ہے کہ چھت پر جاؤ، چھت پر جانے کا مقدمہ کیا ہے؟ سیڑھی. سیڑھی جو ہے وہ مقدمہ واجب ہو گیا. آیا خود سیڑھی مقدمہ واجب ہوگا یا اس کا عنوان مقدمہ واجب ہوگا؟ شیء تو سیڑھی شیء ہے نا. ٹھیک ہے نا. شیء مقدمہ واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. بلکہ عنوان شیء. عنوان شیء کیا ہے؟ عنوان شیء یہ ہے کہ وہ سیڑھی جو آپ کو اوپر لے جائے. ٹھیک ہے نا. سیڑھی ہو، سیڑھی لگانا واجب ہے، وہ سیڑھی جو چھت تک نہیں پہنچتی وہ لگانا واجب ہے؟ شیء نہیں ہے. عنوان کیا ہے؟ عنوان یہ ہے کہ وہ سیڑھی جو آپ کو اوپر تک پہنچاتی ہو. ٹھیک ہے نا. یعنی اوپر جانے کا ارادہ ہے تو سیڑھی واجب ہے. اگر اوپر جانے کا ارادہ نہیں ہے تو پھر سیڑھی ویڑھی واجب نہیں ہے. ٹھیک. یہ ہمارا مقدمہ موصلہ کی بحث ہے کہ مقدمہ موصلہ میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مقدمہ موصلہ ہوتا کیا ہے. مقدمہ موصلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک ضد کو انجام دینے کے لیے دوسرے ضد کو ترک کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. جب ایک مثلا وہ ہے نماز واجب ہے، ازالہ واجب ہے، اس کا ضد خاص کیا ہے؟ نماز. مسجد میں نجاست ہے، وہاں اس کا ضد خاص کیا ہے؟ ویسے تو کھانا بھی ضد عام میں سے، آپ مسجد ہی نہ جائیں کھانا کھائیں، وہ ضد عام ہے. ابھی ہم ضد عام کی بات نہیں کر رہے، ضد خاص کی بات کر رہے ہیں کہ آپ مسجد میں پہنچے ہیں، آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، سامنے آپ نے دیکھا کہ نجاست ہے، اس کا ازالہ آپ پہ واجب ہے. وہ ازالہ چھوڑ کر اس کو اگر انجام دیں کیونکہ یہ بھی واجب ہے تو وہ انجام نہیں دیا جا سکتا. اس ازالے کو انجام دینے کے لیے اس کا یہ جو ضد خاص ہے نماز، اسے ترک کرنا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور اس کا ترک کرنا مقدمہ موصلہ کی بنیاد پر ادھر تک ہمیں فعل ازالہ تک پہنچنے کے لیے اس کو ترک کرنا ہوگا. یہ ہمارا مقدمہ ہے. بس ترک نماز واجب ہو گیا. اب بحث یہ ہے کہ یہ جو واجب ہے یہ مطلقہ واجب ہے یا اس میں کوئی قید و شرط ہے. آج ہم نے شیخ کی بات پڑھی کہ اس میں ارادہ شرط ہے. ٹھیک نا. ارادہ شرط کو آپ کہاں سے لے کے آئے؟ وہ کہتے ہیں ہم تعلیل سے لے کے. آپ نہیں کہہ رہے تھے نماز چھوڑو تاکہ ازالہ کر سکو. ٹھیک نا. اس تعلیل کو ہم تقیید میں لے کے آئیں گے. وہ نماز چھوڑنا واجب ہے جس کے بعد ازالہ کی نیت ہو، ارادہ ہو. ہر نماز چھوڑنا واجب نہیں ہے. بس وہ مقدمہ موصلہ مطلق نہیں ہے، اس میں ارادہ شرط ہے. اگر ارادہ ہو تو پھر نماز ترک کرنا واجب ہے، اگر ارادہ نہیں ہے تو نماز ترک کرنا واجب نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل